अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबात सालेदोम उर्दू लाजमी एफ प्री मेडिकल सेक्शन है। आज हमारा सबक है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ मेहनत पसंद सेहतमंद। सबक की तशरीह शुरू करने से पहले इब्तदाई बातें करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। पहले नंबर पर ये जहन में रखिएगा कि ये सबक जिसे हम आज पढ़ने लगे हैं ये एक तमसील है। तमसील कहा जाता है इंसानी एहसासात, मजहबी एतकादात और अखलाक वगैरह को किसी मालूम वजूद मसलन इंसान, फरिश्ते, जिन, परी की शक्ल में इस तरह पेश किया जाए कि ये लफ्ज़ी तस्वीरें चलती फिरती और बोलती सुनती दिखाई दें, तो इस अंदाज को तजसीम या पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और ये जो हमारा सबक है ये तजसीम, पर्सोनिफिकेशन, तमसील है, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मेहनत की असमत को बयान किया है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से ध्यान में रखिएगा कि उर्दू के नामवर और साहिब तर्ज इंशा परदाज और अदीब हैं। नस्ब गोई भी की, नकाद भी थे। इनकी ज़िंदगी जो थी वो इल्म की तरवीश में गुजरी है। इन्होंने महकमा तालीम के लिए निसाबी कुतब भी लिखी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज में ये फ़ारसी और अरबी के प्रोफेसर रही हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी का अलमिया ये था कि इकलौती बेटी की वफ़ात के बाद और बकिया जो सदमे थे उनकी वजह से दिमागी तवाज़ुन खो बैठे थे और 1910 में इनकी वफ़ात हुई। ये जो हमारा शामिल निसाब सबक है ये इनकी मशहूर किताब नरंगे ख्याल से लिया हुआ पहला मज़मून है। इसमें उन्होंने मेहनत की अजमत को बयान किया है। ये मज़मून दरअसल इसका असल जो उन्वान है वो आगाज़े आफरीनश में बाग़ आलम का क्या रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। ये जो मैंने एक लंबी सी लाइन आपके सामने बोली है ये असल में नरंगे ख्याल में इस मजबूत का नाम है, उन्वान है। इसे मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगी। आगाज़े आफरीनश में बाग़ आलम का क्या रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। ये जॉनसन्स के अंग्रेज़ी मज़मून उसका ये आज़ाद तर्जुमा। अब जो अंग्रेज़ी मज़मून था वो उसका नाम था एन एलिगोरिकल हिस्ट्री ऑफ रेस्ट एंड लेबर। अब इसमें आप देखिएगा कि ये आज़ाद तर्जुमा है इस मज़मून का। आज़ाद तर्जुमा यानी उसे जब तर्जुमा कोई भी एक तो बाकायदा लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमा होता है, एक आज़ाद तर्जुमा। आज़ाद तर्जुमे में बात का बुनियादी ख्याल वहीं से लिया जाता है लेकिन उसे अपने अंदाज से बयान कर दिया जाता है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसे इतनी खूबसूरती से बयान किया कि ये तबाज़ात का गुमान इस पे होता है। अब जी हम सबक की तरफ आते हैं। मेहनत पसंद खिरदमंद, मेहनत करने वाला अक्लमंद। अब इस पूरे सबक का निचोड़ जो हमने हमारे सामने आखिर में आएगा वो क्या है, वो ये है कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों के बावजूद हसद करना शुरू कर दे, उसके अंदर बुग़्ज़ और खुद पसंदी जैसी आदत आ जाएं, तो उसका नतीजा मुहताजी और अफलास की शक्ल में निकलता है। और उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ उसमें तदबीर है, तहम्मुल है और सख्त मेहनत है जिसकी वजह से इंसान दोबारा अज़मत की बुलंदियों पे पहुँचता है। अब ये आप सबक की तरफ आएंगे। सैर करने वाले गुलशन हाल के और दूरबीन लगाने वाले माज़िद इस्तकबाल के रवायत करते हैं कि जब ज़माने के पैरहन पर गुनाह का दाग ना लगा था और दुनिया का दामन बदी के गुबार से पाक था तो औलाद आदम मुसर्रत आम और बेफिक्री मुदाम के आलम में बसर करती। अब ये आज़ाद का अंदाज़ बयान है कि वो सीधी बात को भी इस तरीके से मुखफ़्फ़ा और मुसज्जा अंदाज से बयान करते हैं कि सजी हुई इबारत हमारे सामने आ जाती है। आज़ाद कहते हैं कि वो अफराद जो कि मौजूदा हालात पे गौर करते हैं और इसके साथ साथ माजी पे और आने वाले वक्त पे भी अपनी बसीरत की बिना पे
اسے سمجھنے پہ قادر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب زمانہ گناہوں سے آزاد تھا، بدی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، تب آدم کی اولاد انتہائی خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، اور وہ ملک جہاں رہتے تھے اس کا نام ملک فراغ تھا۔ فراغ کہا جاتا ہے فراغت کو، اور خسرو آرام، خسرو کہتے ہیں خوبصورت کو، خسرو آرام جو تھا وہ ان کا بادشاہ تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو جگہ یا جو شخصیت ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کا نام بھی ہے، اس کا آکاش ہے۔ اب ملک ہے تو ملک فراغ ہے، بادشاہ ہے تو خسرو آرام ہے، یعنی خوبصورت بھی ہے اور آرام پہنچانے والا بھی ہے۔ وہ نہ رائج سے خدمت چاہتا، نہ کسی سے خراج پاش مانگتا، اس کی اطاعت اور فرما برداری اسی میں ادا ہو جاتی ہے کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے، ہری ہری سبزی کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے۔ اب جو بادشاہ جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ آپ سے ٹیکس لیتا ہے، آپ سے خراج لیتا ہے کہ جی آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، تو آپ اس کا مجھے کوئی ایسے اپنا پیسے کے ذریعے سے مجھے اتنا پیسہ دیں جس سے میں آپ کی ضروریات کو پوری کر سکوں۔ لیکن وہاں پہ اس کا بالکل الٹ تھا۔ وہاں صرف ایک ہی بات تھی کہ جی جو آرام کے بندے ہیں وہ قدرتی گلزاروں میں چہل قدمی کرتے پھریں، وہاں پہ وہ پھرتے رہیں، زندگی سکون سے گزاریں، کسی قسم کی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں، اپنی زندگی کو آرام سے آسائش سے گزارتے چلے جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہی اس کے لیے خراج تھا، اور وہ آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے۔ آب حیات کلمی آئی ہے۔ آب حیات کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آب حیات اس کنویں کا پانی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پانی پینے والا اپنی زندگی پا لیتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ یہ روایت ہے، اس کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے۔ خیر یہاں پہ تلمیح کے طور پہ آیا ہے کہ ان کی زندگیاں لمبی تھیں اور وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، وہاں پہ ہمیشہ صبح کا وقت اور سدا موسم بہار کا رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ اپنے جوبوں پہ ہے۔ اب جن کے جتنے اوقات کار ہیں ان میں سب سے اچھا وقت صبح کا ہے، اور موسموں میں سب سے اچھا موسم بہار کا ہے۔ نہ گرمی میں تہ خانے سے جانے پڑتے، نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑتی تھی کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی۔ اب ان کے اندر قدرتی غذاؤں کی وجہ سے ایسی ریزسٹنس آ گئی تھی، ایسی ان کے جسم کے اندر قوتیں تھیں کہ انہیں جو اضافی چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ جسمانی لحاظ سے اتنے مضبوط تھے کہ وہ ہر قسم کی سختی کو، ہر قسم کی موسم کی شدت کو ہنسی خوشی برداشت کرتے تھے، میٹھے پانی پیتے، چشمے پر چھپتے اور منہ لگا کے پی لیتے، اور یہ پانی اتنا مزیدار ہوتا کہ اس کا مزہ شربت سے بھی زیادہ ہوتا اور اس کی طاقت دودھ سے بھی زیادہ ہوتی۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں تمام چیزیں جو ہیں ان کی خوبصورتی شدت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور اس کا تعلق ان کی قوت ہاضمہ سے تھا۔ یعنی چیزیں آپ اپنی مثال لے لیجیے، اگر آپ کا پیٹ خالی ہے تو آپ سیدھی سادی دال روٹی کھائیں گے تو آپ کو بے پناہ مزہ آئے گا۔ دوسری طرف آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے سامنے کسی بھی قسم کی مروزن غذائیں رکھ دی جائیں، آپ کو ان کا مزہ نہیں آئے گا۔ اور یہی طریقہ کار ہے اصل میں انسانی زندگی کا۔ ان کی قوت ہاضمہ اتنی بہتر تھی کہ وہ جو بھی کھاتے ان کی زبان اس میں ذائقہ پیدا کر دیتی، اور طرح طرح کے مزے انہیں عام سیدھے سادے کھانوں میں آتے۔ آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کرتی، زمین کے دسترخوان پر اسے چن دیتی، یعنی جو درختوں پہ لگتا جب وہ زمین پہ پک کے گرتا وہ اسے کھاتے۔ اور یہ ساری چیزیں انتہائی طاقتور، مقوی طاقتور اور مفرح یعنی فرحت بخش ہوتی ہیں۔ ٹھنڈی میٹھی ہوائیں چلتی جن کے اندر خوشبوئیں تھیں، بلبلے چہکتے، خوش آواز جانوروں کے گیت تھے، جانور ارد گرد کلیلیں یعنی خوشی سے اچھلتے پھرتے تھے، درختوں کے جھرمٹ تھے، سارے ان کے سائے میں زندگی سکون سے بسر کرتے تھے۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک شخص کے پاس اگر کسی چیز کی
فراوانی یعنی کثرت تھی تو دوسروں کے لیے کمی نہ ہوتی تھی اور نہ ہی اس چیز کی تکلیف پہنچتی تھی، سب کی طبیعتیں خوش تھیں اور دل بے فکر اور آزاد تھے۔ یہ بھی اس مضمون کا پہلا حصہ ہے جس میں مصنف نے ہمیں اس ملک کی وہ کیفیت بیان کی ہے جو کہ پہلے تھی، اب وہ تھی ہو گئی، کیونکہ اب نیکسٹ پیراگراف سے جو ہم پڑھیں گے اس میں ان کی طبیعتیں یکسر تبدیل ہو گئی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ابھی ہم پڑھیں گے۔ ایک فاتح ہے کہ میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ اب یعنی اس پھولوں کا جو تختہ ہے، پھولوں کی جو وہاں پہ قطار اندر قطار جو پھول کھلے ہیں اس کی بو بھی گرم ہے، تیز ہے، تاثیر بھی اس کی عجیب سی ہے جس سے لوگوں کی طبیعتیں بدل گئی ہیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ کھٹک یعنی خلش پیدا ہو گئی ہے کہ یہ جو عیش کا سامان ہے یہ صرف میرے پاس رہے، کسی دوسرے کے پاس نہ چلا جائے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب جی اس باغ میں سیر کرنے کے بہانے کبھی فریب کے جاسوس آنا شروع ہو گئے ہیں اور کبھی سینہ زوری یعنی غاصب اور ظالم شیاطین آنے لگے ہیں، چلاکیاں دکھانے لگے ہیں۔ اور اس کے بعد تو کیا ہوا ہے کہ ان کی ذریات یعنی اولاد نے نسل نہیں، اب نسل ان کی کون ہے؟ فریب کی اور سینہ زوری کی، وہ غارت ہے، تاراج یعنی لوٹ مار ہے، وہ سب کے سب آ گئے ہیں، ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جی راحت اور آرام کا سامان تو دھوم ملنے لگا ہے، نتیجہ غرور، خود پسندی اور حسد آنا شروع ہو گیا۔ یعنی اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جب یہ سب چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں تو ان کے اندر غرور بھی آ گیا ہے، خود پسندی بھی آ گئی ہے اور حسد بھی آ گیا ہے۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جو کسی بھی معاشرے کو تباہ و برباد کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجیے، سارے عمرہ، سارا جس کے پاس ناجائز پیسہ ہوتا ہے وہ غرور بھی ہوگا، خود پسند بھی ہوگا، حسد بھی ہوگا۔ اور جو حق حلال سے کماتا ہے، جسے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ رب کی دین ہے، ہمارا ان چیزوں پہ کوئی حق نہیں، وہ ہمیشہ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ یعنی عاجزی والا ہی ملے گا۔ اب جی کیا ہوا ہے کہ ان کی صحبت اثر سے لوگ بہت خراب ہوئے کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ اب پہلے پیمانہ وہاں پہ سکون تھا، فرصت تھی، عزت تھی، لیکن اب پیمانہ دولت کا ہے۔ اب ذرا یہیں پہ رکھتے ہوئے آپ اپنے حالات کے تناظر میں دیکھیں، کیا ہمارے معاشرے میں ملنے جلنے کے لیے پیمانے دولت نہیں ہیں؟ ہم کسی سے بھی جب ملتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا ہم مرتبہ ہے یا نہیں، اس کے پاس کتنی دولت ہے، اس کی گاڑی کا ماڈل کیا ہے، اس کا بنگلہ کتنے طول و عرض کا ہے۔ الغرض یہ وہ دولت کا پیمانہ ہے جو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے رائج ہے۔ یہی تو پہلے تو خدائی کے کارخانے ہیں، یعنی جو خدا کا نظام تھا وہ فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قوانین کے بموجب کھلے ہوئے تھے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ وہاں کے سارے معاملات بے فکری کے آئین کے تحت چلتے تھے، یعنی کسی کو کوئی فکر نہیں تھی، ہر شخص آزاد تھا، یعنی عیش وافر تھا اور سامان وافر، جو کچھ درکار ہو وہ موجود تھا۔ اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے، یعنی امیری کہتے ہیں۔ ان کی نظر میں امیری کیا تھی کہ کھانے پینے کا سامان ہو، کوئی تکلیف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غصہ نہیں، سب خوشی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی نظر میں یہی چیز ان کی امیری تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس اگر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تو اگر ہم تبھی ہوں گے جب ہمارا ہمسایہ ہمارا محتاج ہے۔ یعنی اب انہوں نے کرائیٹیریا کیا بنا لیا ہے کہ ان کے پاس جتنی چیزیں ہیں اس سے کم ہمسائے کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر ہمسائے کے پاس کوئی چیز نہیں آ گئی ہے تو چاہے ڈاکہ ڈالنا پڑے، اپنے بھی گھر اس سے زیادہ چیزیں لے کے آئیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت
اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تو جل جاتے اور اپنے تئی محتاج کیا ہوتے۔ اب ایسا ہی ہے نا ہم سب کا رویہ ہے۔ ہمارے عزیز رشتہ داروں کے پاس اگر کوئی اچھی چیز آ گئی ہے، ہمیں اپنی اچھی بھلی چیز بھی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمسائے کے گھر میں کوئی چیز بہتر آ گئی ہے، ہمارا بس نہیں چلتا کہ کہیں سے ہم لوٹ مار کر کے چاہے پیسہ لے آئیں اور اپنے گھر کو اس سے بہتر چیزوں سے بھر لیں۔ یہ وہ رویہ تھا جس نے ان کے عذاب کی طرح سے مختلف جو تھی وہ لوگوں کو نازل کر دیا۔ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس میں بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیر زادے بن کر آئے۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوا۔ اب جی ان کے پاس اب یہاں پر پھر دیکھیے گا انسانی رویہ بیان کیا ہے کہ پیری بٹیری کی طرف ہم بھاگتے ہیں، جس نے بزرگانہ انداز اپنایا بھاگے اس کی طرف، جی ہمیں اور محنت نہ کرنی پڑے، اسی کے پیر پور پکڑ کے ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اب انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، احتیاط اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا ہے اور آ گئے ہیں۔ اب انسان کی تو فطرت ہی طمع ہے، انسان کے خمیر میں یعنی فطرت میں طمع خام ہے، یعنی انسان کی فطرت میں لالچ رکھ دی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے نیک دل بادشاہ کی عقیدت چھوڑی ہے اور ان دونوں افراد احتیاج اور افلاس کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ چنانچہ سب ان کے مرید ہوئے اور معتقد ہو گئے، ہر شخص اپنے کئی حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ اب دیکھیں پہلے خسرو آرام تھا، چنانچہ پوری قوم بھی آرام کے ساتھ تھی۔ اب جیسا بادشاہ ہے ویسے افراد ہیں، ان کی ترجیح کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کریں۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت محض قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا۔ یعنی انواع و اقسام کی حادثوں نے لوگوں کو آن گھیرا، سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کی نباتات پر بحران ہو گئی۔ اب کہاں تو وہ کھاتے تھے میوے اور پھل، اب کیا ہوا ہے کہ وہ بہترین موسم بہار کا گزارتے تھے، اب موسم بھی 4 ہو گئے ہیں۔ زمین جو زرخیز تھی وہ بنجر ہو گئی ہے اور وہ ساری نعمتیں جو وہ پہلے کھاتے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور انہیں موٹی موٹی قسم کے ساگ پات اور ایسے پودے کھانے پڑے۔ خزاں کے موسم میں تو پھر برے بھلا کچھ اناج ہوتا، لیکن جاڑے میں کچھ بھی نہ اگتا۔ کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا۔ قحط سالی کہتے ہیں خشکی کو، خشک سالی کو، جس میں اشیاء کی مکمل کمی ہو جاتی ہے۔ ٹڈی دل لشکر کو کہتے ہیں، مطلب ہے کہ ہر طرف بھوک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لشکر میں وبا اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے۔ غیر ظالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو گیا۔ دنیا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اس کو غور نہ کیا جاتا تو یہ مکمل طور پہ ہر طرف تباہی آ جانی تھی، ہر طرف قیامت خیز مناظر نظر آتے۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے مگر قحط کی مصیبتیں غضب تھیں۔ چنانچہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ یعنی اب انہیں خود بھی اندازہ تھا کہ یہ فساد خود ہمارے ہاتھوں آیا ہے، ہم نے اپنے کیے کی وجہ سے یہ سب کچھ دکھتا ہے۔ وہ فرمانے باری تعالیٰ ہے نا کہ خشک و تر زمین میں جو بھی فساد اٹھا اس کا سبب انسانوں ہی کی کرتوت تھی۔ یعنی قرآن پاک میں یہ واضح بیان کر دیا گیا ہے کہ زمین کے اور تری پہ جو فساد اٹھا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کوئی بھی بیماری آتی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اپنے غلط اعمال ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ کائنات کی تباہی کی شکل میں نکلتا۔ اب انہیں خود اندازہ تھا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ خود ہمارے اپنے ہاتھوں ہے، اس لیے اگر ہم نے خود تدبیر نہ کی تو ہم اس کا مداوع کسی صورت بھی نہیں کر سکیں گے۔